सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। सय्यदुर रसूल व खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। मौलाना हाफिज़ गुलजार अहमद आज़ाद हमारे बुज़ुर्ग भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं और इस किस्म के प्रोग्राम करते रहते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नई नस्ल की आगाही के लिए, पुराने लोगों की बेदारी के लिए ये सिलसिला जारी रहता है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और दो तीन बातें उनके हुक्म की तामील में करना चाहूँगा। इकबाल हमारी कौमी तारीख़ की एक बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। इकबाल की खिदमात को अगर गिना जाए तो 3, 4, 5 बड़े शोबों में मैं अर्ज़ किया करता हूँ। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया था और हर तरफ अंग्रेज़ों का दौर था और 1857 के बाद हम सारी कौम बहैसियत कौम ज़ीरो पॉइंट पे आ गए थे। नए सिरे से सफ़र का आगाज़ हुआ था तो कुदरती तौर पर तक़सीम कार हो गई थी। दीन, आज़ादी, हुर्रियत, इसका महाज उलमा ने संभाल लिया था और कौम की तशख़्ख़ुस और इम्तियाज़ की जिद्दोजहद ये दूसरे लोगों ने संभाली थी। मैं इसको दूसरी दिफाई लाइन कहा करता हूँ अपनी कौमी आज़ादी में। उसमें सिर्फ इकबाल नहीं, सर सैयद भी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान एक मुस्तकिल कौम है, हमारी तहज़ीब अलग है, हमारी ज़ुबान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम मुदगम नहीं होंगे, हम मुदगम नहीं होंगे, अलग रहे, अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे। और फिर एक तबका अलग अलीगढ़ का, एक देवबंद का। देवबंद का काम था दीन संभालना, कुरान पाक, हदीस, सुन्नत की तालीम और आज़ादी की जंग को कारकुन फराहम करना, क़यादत फराहम करना। ये महाज इन्होंने संभाल लिया और मुसलमानों में ये शऊर रखना कि हम एक मुस्तकिल कौम हैं, हम हिंदुओं के साथ गड़बड़ नहीं होंगे, अंग्रेज़ों के साथ गड़बड़ नहीं होंगे। हमारी एक तहज़ीब है, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक सकाफ़त है, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखेंगे, अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखेंगे, अपने माहौल को ज़िंदा रखेंगे। ये जंग फिर उस तबके ने लड़ी। इकबाल का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उसने नई नस्ल को अपनी ज़ुबान में, फ़लसफ़े की ज़ुबान में, शायरी की ज़ुबान में, नफ्सियात की ज़ुबान में मोहब्बत रसूल का दर्स, उस तबके में मोहब्बत रसूल की बात करना, उस लहजे में करना और इस अंदाज़ लेवल पे करना। बमुस्तफ़ा बेरसा ख़ेशरा के दी हम आउस, पूरे एक दीन की खुलासा है। बमुस्तफ़ा बेरसा ख़ेशरा के दी हम आउस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुगला हफीज़। इस लहजे में इकबाल ने मोहब्बत रसूल के नग़मे गाए और इकबाल ने मोहब्बत रसूल का एहसास नई नस्ल में पैदा किया। फिर उसका एक अमली इजहार ये था। आज दुनिया में हमें दरपेश है मसला नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का। पंजाब असम्बली में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून सबसे पहले इकबाल ने पेश किया था। ये जुर्म है, इस पर कानून बनाया जाए, अंबिया किराम की तौहीन को जुर्म करार दिया जाए, सज़ा मुकर्रर की जाए। इकबाल नामूस रिसालत की तहरीक, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक और तौहीन रिसालत को जुर्म करार देने की तहरीक का आगाज़ इस बर्रे सग़ीर में कानून की दुनिया में इकबाल ने किया है। इकबाल ने पंजाब असम्बली को भाई कानून पास करो, ये जुर्म है, अंबिया की तौहीन जुर्म है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इकबाल की तहरीक पर आज तक हम चल रहे हैं। फिर जब यहाँ कादियानियों का मसला पेश आया, मैं लंबी तारीख में नहीं जाता, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक है अक़ीदे का मसला, लेकिन दो अलग अलग मसले हैं। एक है अक़ीदे का मसला, काफिर है, तमाम मकातब फ़िक्र ने काफिर करार दे दिया।
بریلوی، دیوبندی، احمدی، شیعہ، سب نے متفقہ طور پہ کافر قرار دے دیا، اور تب سے امت کافر ہی سمجھتی آ رہی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود معاشرے میں رہنا کیسے ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا سماجی سٹیٹس کیا ہے، یہ سوال اقبال نے پیدا کیا، اور اقبال نے کہا کہ نہیں، کہ یہاں رہیں لیکن مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں۔ یہ بات بھی سب سے پہلے اقبال نے کی ہے۔ ہم مارتے نہیں ہیں، ہم ہڑتال نہیں اٹھائیں کہ ماریں گے نہیں، لیکن ہمارے ٹائٹل کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ رہنے نہیں، ٹائٹل الگ کرنا پڑے گا۔ یہ بات انگریز حکومت سے سب سے پہلے اقبال نے مطالبہ کیا کہ ان کو رکھیں آپ اپنی ریت کے طور پہ، لیکن مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں، ان کا ٹائٹل الگ کریں، ہمارے رجسٹروں میں درج نہ ہو، ہمارے کھاتے میں شمار نہ ہو، ہمارے جھنڈے کے نیچے نہ ہو، اپنا جھنڈا الگ کریں۔ یہ بات بھی جس پر پھر پوری قوم متفق ہو گئی آ کر سن 52 میں۔ پاکستان بننے کے بعد جو بڑے بڑے مسائل پیش آئے تھے، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ منکرین ختم نبوت ہے، مرزا کو نبی مانتے ہیں، ان کا معاشرتی مقام کیا ہوگا، یہ کیا شمار ہوں گے؟ تو تمام مکاتب فکر کے علماء اقبال کی اس تجویز پر متفق ہوئے کہ رہیں لیکن مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں۔ اس کا آغاز بھی اقبال نے کیا۔ اور تیسری بات کہ ہم دیکھیں، ایک بڑی غور کی بات ہے، ہم نے یہاں 1000 سال حکومت کی ہے، اللہ ہمارے پاس تھا، اکثریت میں نہیں تھے ہم، مغلوں کے دور میں، تغلق کے دور میں، لودھی کے دور میں، سوری کے دور میں 1000 سال تقریباً حکومت کی۔ کس زور پر؟ طاقت پر۔ اکثریت ان کی تھی۔ آج بھی پورے بر صغیر میں اکثریت کن کی ہے؟ اب زمانہ بدل گیا، اب فیصلہ ہو رہا تھا ووٹوں پر، پہلے فیصلہ ہوتا تھا طاقت پر، طاقت ہمارے پاس تھی، ہم نے 1000 سال حکومت کی، اب فیصلہ ہو رہا تھا ووٹوں پر، ووٹ ان کے زیادہ تھے۔ بعد نے کہا نہیں بھائی، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم الگ ہیں، جہاں ہماری اکثریت ہے ہم ہیں، جہاں ان کی اکثریتیں یہ ہیں۔ یہ پاکستان کا تصور بھی کس بنیاد پر؟ آنے والا دور ووٹوں کا دور ہے، طاقت کا دور نہیں ہے۔ آئندہ فیصلے کس پر ہوں گے؟ ووٹوں پر۔ ووٹوں کے حساب سے ہم ان کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوں گے۔ ہماری اور عنوان کیا تھا؟ تہذیب الگ ہے، کلچر الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تہذیبی امتیاز اور ثقافت کے امتیاز اور کلچر کی جداگانہ تصور، یہ بھی کس نے بات کی؟ اقبال نے، اور پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اس تصور پر پھر آگے چلتے چلتے، اقبال تو پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کے اس فکر پر پھر آگے تحریک پاکستان چلی، اور پاکستان الگ ملک کے طور پہ وجود بھی آیا۔ یہ بھی اقبال کے کارناموں میں سے وہ مفکر پاکستان ہے، وہ مفکر پاکستان ہے۔ پھر اقبال نے جب اعتراض ہوا، اس سے میں ابھی مولانا عبدالواحد نصور نگری نہرو کی بات کر رہے تھے، یہی اشکال جو آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دہرایا جا رہا ہے کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بیت اللہ کو مانتے ہیں، کافر کیسے ہیں؟ آج نئی نسل کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں یار، کوئی تمہارے والا پڑھتے ہیں، قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں، بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر کافر کیسے ہے؟ یہ سوال اقبال سے کیا تھا نہرو نے۔ اقبال نے جب انگریزوں سے مطالبہ کیا نا ان کو الگ کرے بھائی، بھائی مسلمان نہیں ہیں، تو نہرو قومی لیڈر تھے، اقبال کے لیول کے برابر کے لیڈر تھے،
نہرو نے سوال کیا علامہ اقبال سے کہ جناب یہ خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، کافر کیسے ہیں؟ ان کو آپ الگ کیسے کر رہے ہیں؟ اس پر خط و کتابت ہوئی نہرو کی اور اقبال کی، چھپی ہوئی ہے۔ میں نوجوان دوستوں سے جو آج کے تعلیم یافتہ دوست ہیں، میں نے کہا تمہیں ہماری زبان میں اگر سمجھ میں نہیں آتی بات تو نہرو اور اقبال کی خط و کتابت پڑھ لو، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہی بات کی انہوں نے، نبی بدلنے سے اتھارٹی بدلتی ہے۔ نبی بدلنے سے، اس نقطے پر نبی بدلنے سے اتھارٹی بدلتی ہے۔ نئی اتھارٹی کو ماننے والے پہلو کو نبی مانتے رہیں، اتھارٹی تو نہیں ہے۔ نہ سمجھے؟ انہوں نے کہا پنڈت صاحب مانتے ہوں گے لیکن نبی اتھارٹی ہوتا ہے، واحد شخصیت کو ہوتا ہے جس کی بات دلیل ہوتی ہے، باقیوں کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ کوئی بھی بات کرے گا دلیل دے گا نا، امام صاحب بھی بات کرے گا تو حضور کی دلیل حضور نے فرمایا ہے، صحابی بھی کوئی بات کرے گا تو کیا کرے گا؟ دلیل دے گا، اور نبی دلیل دے گا۔ میں کہتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں یہ دلیل صرف پیغمبر ہی ہوتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے؟ مفکر پاکستان علامہ اقبال زندہ باد۔ اقبال نے کہا کہ نبی بدلنے سے اتھارٹی بدلتی ہے، نبی بدلنے سے اتھارٹی نئی ہے، مذہب نیا ہے، نام نیا رکھے۔ اس نقطے پر نہرو چپ ہوئے جا اور نہرو نے بات مانی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے آج خط تقسیم ہوا ہے آپ کے درمیان، اقبال کا خط نہرو کے نام، یہ پڑھیں ذرا۔ اب یہ تقسیم ہے نہرو کے نام، اقبال کا خط۔ جناب اتھارٹی بدلی ہے، مذہب بدل گیا ہے۔ جب اتھارٹی بدلے تو مذہب کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ پہلے مذہب کا نام اور ہوتا ہے، دوسرے مذہب کا نام اور ہوتا ہے۔ نام بدل لیں، ہمارے نام سے قابلہ کریں۔ اس پر ایک چھوٹا سا مکالمہ میں اپنے بھی ذکر کر دوں گا اقبال کی پیروی میں۔ یہ سوال مجھ سے بھی ہوا تھا، نیو یارک میں ہوا تھا، ایک یہودی جرنلسٹ نے کیا تھا، ریکارڈ پر کئی دفعہ لکھ چکا ہوں۔ یہودی صحافی تھا، نیو یارک کا، امریکہ کا۔ اس نے کہا مولوی صاحب مسلمان، دنیا والے مسلمان کس کو سمجھتے ہیں؟ جو خدا کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے۔ دنیا والے مسلمان کس کو سمجھتے ہیں؟ جو خدا کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ تو دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ تینوں کو مانتے ہیں۔ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اب اس سے تو میں نے اس کی زبان میں بات کرنی تھی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یار، تم یہودی ہو کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو؟ کہ جی۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ آپ میں سے کون نہیں مانتا؟ تورات کو اپنے وقت کی صحیح کتاب کون نہیں مانتا؟ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، تورات کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں۔ اگر میں یہی دنیا کے کسی عدالت میں کیس کروں کہ مجھے یہودی تسلیم کیا جائے، خدا کرے گا میں کروں۔ لیکن اگر میں کروں، مجھے یہودی تسلیم کرو، کہ کہتے لو میں بھائی کیوں؟ موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، تورات کو بھی مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، مجھے یہودی کیوں تسلیم نہیں کرو گے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا عیسائی کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، وہی عیسائی کہلائے گا نا۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں۔ انجیل کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم سے زیادہ کون مانتا ہے؟ میں نے کہا اگر میں دنیا کے کسی فورم پہ کلیم کروں مجھے عیسائی تسلیم کیا کرو، کہتا نو۔ میں نے کہا اس کی بات سنیے آپ، میں نے یہ بات اس سے کہلوانی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، لیکن موسیٰ اور تورات کے بعد ایک نیا پیغمبر مانتے ہیں آپ،
اس لیے آپ کا مذہب پہلے سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن انجیل اور عیسیٰ کے بعد آپ ایک نیا نبی بھی مانتے ہیں، نئی وحی مانتے ہیں، اس لیے آپ کا مذہب ان سے الگ ہے۔ میں نے کہا یہی دلیل میری ہے۔ میں چیلنج نہیں کرتا، مانتے ہوں گے قرآن کو، رسول اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد نئی وحی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہتے مانتے ہیں۔ نیا نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا پھر ان کا مذہب میرے ساتھ کیسے جڑ گیا؟ اگر میں عیسائی نہیں کہلا سکتا، عیسائی یہودی نہیں کہلا سکتا، سب کچھ ماننے کے باوجود، تو مرزائی مسلمان کیوں کہلا سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لاجک کی زبان، کامن سینس کی زبان۔ اقبال نے اس زبان میں بات کی اور اس زبان کے لوگوں کو سمجھایا کہ مرزائی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں سمجھایا بلکہ دو جملے ان کے یہ ہو، ابھی ایک مولانا نے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، وطن کے بھی غدار ہیں۔ اسلام کے بھی غدار ہے، وطن کے بھی غدار ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا یہودیت کا چربہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہودیت کا چربہ ہے۔ اس کی تشریح میں ایک اور زبان میں کروں گا۔ امریکہ میں یہودی کتنے فیصد ہیں پتہ ہے؟ 1%۔ امریکہ پہ قبضہ کس کا ہے؟ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سیاست کس کے ہاتھ میں ہے؟ میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کتنے فیصد ہیں؟ یہ بات ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کہی تھی۔ یہ بات ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کہی تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو غیر مسلم قرار دے رہے ہو، کہ ہاں وہ تو مذہبی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جو علماء کہتے ہیں وہ کروں گا، لیکن میں اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ یہ مرزائی پاکستان میں وہی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے کہ سارے ملک کی ہر بات پہ ان کا کنٹرول ہو۔ چونکہ سیاستدان تھا نا، سمجھتا تھا، انہوں نے کہا یہ پاکستان میں وہی پوزیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو امریکہ میں کس کو حاصل ہے؟ یہودیوں کو، کہ ہماری کوئی پالیسی ان کی مرضی کے بغیر طے نہ ہو سکے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ہر میدان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ علمی دنیا کے لوگ تھے علامہ انور شاہ کشمیری، پیر میر علی شاہ صاحب، مولانا سلام نصری۔ عوامی خطابت کے لوگ تھے سیرت والا شاہ بخاری، لیکن سماجیات کی دنیا کا بندہ تھا اقبال، اور سیاست میں اس بات کو سمجھا بھٹو۔ ہر میدان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر میدان کے، میں آخری بات مولانا والی بات ہی کروں گا، ہر میدان کے لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ کسی بھی قومی مسئلے پر، کسی بھی دینی مسئلے پر، ہر میدان کے لوگوں سے رابطہ، ان سے بات کہنی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے۔ بات وہی ہوتی ہے جو اجتماعی مشاورت سے طے ہو، اور وہی پکی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ختم نبوت کا مسئلہ، قادیانیت کا مسئلہ امت نے اجتماعی مشاورت سے طے کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ آج ہم اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے صدم کا اظہار کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ دنیا الٹی لٹک جائے، قادیانیت کے مسئلے پر اور ناموس رسالت کے مسئلے پر ہمارے دستور اور قانون کے فیصلے وہی رہیں گے جو ہیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔